17 देखिए जी, 156 आयत से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हादसा हो जाने के बाद इसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ करें। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि मफ़हूम हदीस है, काश अगर कहना शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। मतलब शैतान आपकी ज़िंदगियों में आ जाता है, फिर वो हसरत दिलाता है, आपको ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है, परेशान और उदास करता रहता है। जंग उहद में ये कहना है कि अगर मुसलमान मैदान में ना जाते तो ना मरते, इससे मना कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह ही ज़िंदगी देता है और अल्लाह ही मौत देता है। उसके बाद 156 के बाद 157 158 दो आयात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक बात समझाई कि हमेशा चीज़ों के रोशन पहलुओं को अपनी नज़र पर रखें और अल्लाह की राह में शहादत, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था ना, 70 लोग मर गए थे और जो मुनाफिकीन थे वो इस बात को लेकर बहुत इशू क्रिएट कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की राह में शहादत आपको अम्बिया, सिद्दीकीन, सालिहीन का साथ देगी। जो मैदान उहद में मर कर ज़िंदगी से हाथ धो बैठे वो तो कामयाब हो गए। अल्लाह के रास्ते में मरना ही तो कामयाबी की दलील है। उसके बाद 156 से 164 इन आयत में कुछ क्वालिटीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत एन आइडियल लीडर बयान की गई। क्या आपने पिछले रुकुओं में भी किसी एक रुकू में पढ़ा था कि अल्लाह के नबी अपनी फ़ौज का मोराल हाई करने के लिए उनको 3000 फरिश्तों की मदद की बशारत सुना रहे थे। तो आप एक आइडियल लीडर के तौर पर अपनी टीम को लेकर साथ चलते हैं, लोगों की मजबूरियों को समझते हैं, उनको उनके मुताबिक हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इस रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत एक लीडर तारीफ़ की गई। मतलब आपने अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपनी टीम के लिए बहुत ही शफीक और बहुत ही मेहरबान हैं, लिन तलहुम, और आप उनके लिए तुनखू और बेजा सख्ती करने वाले नहीं, यानी उनको डांट टास्क पर नहीं लाते, बल्कि उनकी मजबूरियों को समझते हैं। और फिर आपकी इसी क्वालिटी की वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते थे। आप बहुत शफीक थे, लोगों को समझते थे, उनके मुताबिक उनसे काम लेते थे। उसके बाद जंग उहद में अगर हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें मुसलमानों की फ़ौज के एक दस्ते की वजह से इस्लामी फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचा। मुसलमान एक जीती हुई जंग हार गए और अल्लाह ने फिर अपने नबी से उन लोगों की सिफारिश की कि उन्हें माफ़ कर दें, उनके लिए इस्तग़फ़ार करें और फिर दिल साफ़ करते हुए उनके साथ ताल्लुकात भी ठीक रखें, उनसे मशवरे लें, अपने ताल्लुकात को बिल्कुल दुरुस्त कर लें। उनसे मशवरे लें, इनसे अपने ताल्लुकात को बिल्कुल दुरुस्त कर लें, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को लेकर साथ चलते हैं तो कामयाबी का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन याद रखें कि कामयाबी सिर्फ टीम वर्क का नतीजा नहीं होती, टीम वर्क के साथ अल्लाह पर मजबूत तवक्कुल और लीडर की मजबूत क़ुव्वत इरादी भी बहुत अहम होती है। याद रखें कि अगर अल्लाह हमारा साथ दे तो कोई हम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह हमारा साथ छोड़ दे तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इसी रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक लीडर अमानतदार होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने के बारे में अल्लाह ने ये गवाही दी कि उन्होंने कभी भी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं की। तो मुसलमानों, तुमने कैसे सोच लिया कि अगर हम अपना दर्रा छोड़कर ना जाएंगे तो हमारे हिस्से का माल गनीमत शायद कोई ले ले। तो इसलिए अल्लाह के नबी एक अमानतदार लीडर हैं, और यहाँ से आप लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी नोट कर सकते हैं कि एक लीडर अमानतदार होता है, वो किसी की नाजायज़ फेवर नहीं करता, ऑन मेरिट सिलेक्शन करता है, हक़ से ज़्यादा नहीं नवाजता, और माल गनीमत की जब बात है तो फोर्स वो उसको बिल्कुल सही और मुनसिफाना तौर पर तकसीम करना था अल्लाह के नबी ने। तो इसलिए आप उनको, ये अल्लाह के नबी की बारात है। ऐसे लीडर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुसलमानों की कम्युनिटी में आना अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत की दलील है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटकती हुई इंसानियत के लिए अल्लाह की किताब, अल्लाह का इल्म और हिकमत का तोहफ़ा लाए, लोगों को अपने आप से बेहतरीन फ़ायदा उठाना सिखाया, इंसानों का तज़किया किया, यानी उन्हें बहैसियत इंसान इम्प्रूव किया। फिर उसके बाद 165 से 171 आयात, जो कि इस रुकू में आखिरी मज़मून है, उसमें दोबारा से जंग उहद पे कमेंट्री शुरू हो गई। मैदान जंग में मुसलमानों को मुसीबत का आना दरअसल मुसलमानों को एक हलाने के लिए था कि वो अपना तज़किया करें, क्योंकि वो इंसान मुसलमानों के अंदर गलतियों की वजह से था। तो अल्लाह ताला ने तो कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी इंसान के लिए बुरा फ़ैसला नहीं किया। अब क्या था, वो मैदान जंग में कुछ मुसलमानों ने माल गनीमत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में से माल गनीमत यानी दुनिया को चूज़ किया। तो दो चीज़ों में से एक रॉन्ग चॉइस की ना इन्होंने, इसीलिए अल्लाह ने फिर इन पर हज़ीमत और शिकस्त तारी की, ताकि वो अपनी इस गलती को यानी दुनिया को गलत चॉइस को मुस्तक़बिल में मत दोहराएं और हर हाल में अल्लाह के नबी की इताअत करें। दूसरी चीज़ जो थी
میدان جنگ میں شکست کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں موجود کالی بھیڑیں جو منافقین کی صورت میں تھیں وہ مسلمانوں کے سامنے آ گئیں اور لوگوں کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے۔ یہ شکست کا دوسرا بڑا فائدہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو منافقین یہ کہتے تھے مر گئے، بہت سے مسلمان مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہوئے، اور شہادت تو دراصل حیات جاودانی کا انتہا ہوتی ہے۔ جو مر کر اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ نے جو ان کے لیے منتخب کیا یعنی جنتیں اور باغات، وہ اس قدر خوش تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بالکل راضی ہیں، مزید کیا چاہتے ہو؟ ایک دفعہ پھر دنیا میں چاہیں اور اس طرح جام شہادت نوش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تو ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے نام یہ پیغام بھیج دیجئے جو کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ وہ خوف و حزن سے دوچار نہیں ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہنے والے ہوں۔ آیت نمبر 156 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، مت ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور وہ کہتے تھے، لی واسطے اخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب ضربوا وہ چلتے پھرتے یا سفر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، او یا کانوا ہوتے تھے غزن جہاد میں، غزوے میں، لو کانوا اگر وہ ہوتے عندنا ہمارے پاس، ما ماتو نہ وہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیا جعلا یہ اس لیے ہے تاکہ بنا دے اللہ ذالک یہ چیز حسرتاً باعث حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ یحییہ ویمیت، واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، اللہ ان سے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اس لیے کہ یہ ساری کہہ کر اللہ ان کے دلوں میں اس کو حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سنیے، ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ اب ہمیں غزوہ احد ختم ہو چکا، مسلمان اپنے گھروں میں آ چکے، جو نیسیئرز تھے، جو ان کا مورال ڈاؤن کرنے والے تھے، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کو خوب سخت سنا چکے، مسلمانوں کو تبصرہ نگاری کے نام پر اور ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کا خوب وقت برباد کر چکے۔ اب ایک اور بات، ان کی کمنٹری اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن پاک میں ریفر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو چوز کر کے، اس کو کمنٹری کر کے مسلمانوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی زمین میں چلتے پھرتے یا غزوے کے وقت جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اگر ان کو راستے میں کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے ساتھی یا بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا، یا یہ گھر یا آئے نہ ہوتے، یا ایسا کوئی بھی لو، یعنی کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو یہ جو لو کا لفظ کہنا ہے یہ ہماری قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف سے بہتر اور محبوب ہے، اور اس میں اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، تو تم اس چیز کے حصول کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، اور عاجز مت ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا اور ویسا کرتا تو یہ ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور وہی مقدر کیا، اور جو چاہا اس کو کر دیا۔ تو لو کہنا شیطان کے کام کا راستہ کھولتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل، یہ حدیث ہو گئی نا، اور اس کی اگزامپل اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے نا ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، تو اس کے ساتھ ایک حسرت اس کے دل میں جنم لیتی ہے کہ کاش اگر وہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، اور ساری زندگی وہ اس حسرت کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسئلہ ہمیں کیا سمجھایا کہ تقدیر پر بھروسہ رکھیں، جو ہو گیا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اور یہ ساری باتیں آپ سب لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اس حادثے اور صدمے سے نکلنے کے وقت آپ نے خود کو بلیم نہیں کرنا، آپ نے بلکہ اپنی تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے، حالات کو نہیں کوسنا، لوگوں کو ذہن میں رکھیں کہ جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا، ہم اس کو کوشش کر کے بھی نہیں روک سکتے تھے۔ تو یہاں پر کس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے؟ عقیدہ تقدیر کو، کہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قلم خشک ہو چکے ہیں، اب دوبارہ تحریریں نہیں بدلی جائیں گی، لہٰذا جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا، اگرچہ انسانوں کو اس کو کرنا اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے، اللہ اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اگین والا اگین تھنک پازیٹیو، زندگی میں ہمیشہ سوئچ کر لیں، اوپر کر لیں اس چیز کو جو کہ اس واقعے کا جو ایک پازیٹیو پہلو ہے. ولا ان، اور البتہ اگر قتل تم مار دیے جاؤ تو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہی مرو گے نا. او متم، یا تم خود مر جاؤ. تو جب اللہ کے راستے میں جان دی ہے تو پھر کیا ہے؟ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت. تو اس لیے جب اللہ کے لیے میدان جنگ میں جاؤ تو اس کانفیڈنس کے ساتھ جاؤ کہ مر گئے تو شہید، واپس آئے تو غازی. تو کیا برا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں سمجھانے کا طریقہ ہے کہ چیزوں کو ان کی نیگیٹیوٹی کو انہانس نہ کریں، بلکہ ان کی پازیٹیو چیزوں کو جب آپ فوکس کریں گے تو آپ اس صدمے میں خود ترسی کا شکار نہیں ہوں گے اور جلدی نکل آئیں گے. وَلَا إِن مُتِّمْ، اور البتہ اگر تم مار دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس میدان میں جا کر؟ مارنا یا قتل ہونا. تو بھی ان بوتھ کیسز تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. لا الى اللہ، تو اللہ کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بس اللہ کی رحمت ہی کے مظہر ہے آپ پر اے نبی کہ آپ لنت لہم، ان کے لیے نرم دل اور نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ آپ نرم دل تھے، نرم گفتار، نرم مزاج تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈ کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی سرزنش کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر دی، اور یہاں پر ایک آئیڈیل لیڈر کی کچھ کوالٹیز بھی اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ کی رحمت کی وجہ سے یا نبی آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ، اور البتہ اگر آپ ہوتے تو وَكُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. فَظ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، یہ فا ظا ظا، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ جب صحرا میں سفر کرتے تھے کچھ لوگ تو پانی کی قلت ہو جاتی تھی تو پھر وہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اجری میں، اس کے سسٹم میں اس نے اپنے سٹمک میں جو سٹور کیا ہوتا ہے واٹر، اس کو وہ پھر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ چیر پھاڑ کر دینا کسی کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ کا مزاج نرم نہ ہوتا اور آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہارش بندہ ہوتے، غلیظ القلبی، غلیظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گاڑھا. ٹھیک ہے. غا لام یا زا، غلیظ یعنی اب اس کا مطلب ہو گیا بد اخلاقی، ایسا شخص جو بات بات پر بہت سختی کرنے والا ہو، unnecessary اسٹرکٹنس ہو، تو اس بندے کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں پتہ چل گئے ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز میں کہ اس نے اپنی جو ہے، اس میں دیکھیں لنتا کا لفظ میں انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے کہ اس کو اپنی ٹیم کو ویکنیسز سمیت، ان کے پرابلم سمیت، ان کی گھریلو اور باقی چیزوں کے سمیت ہی اپنی اس ٹیم کو سے آپ کام لے سکتے ہیں، اس سے آپ ایکسیپٹ کر کے اس سے کام لے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی ٹیم پر ڈیڈ لائنز کے ذریعے اور باقی کی اور چیزوں کے ذریعے ضرورت سے زیادہ سختیاں کریں تو کیا ہوگا؟ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. تو اس لیے اگر لوگوں کا آپ کے ارد گرد ایک آپ لوگوں کے حصار میں رہتے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں، تو اس کی مطلب وجہ اس کی یہ ہے پیارے نبی، کیونکہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ کا نرم کردار اور گفتار کے حامل ہیں، اس لیے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے اور دوسرے انسانوں پر چڑھ دوڑتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، لوگ آپ ڈسپرس ہو جاتے، آپ سے کوئی محبت نہ کرتا، یہ والہانہ عقیدت نہ کرتے. آپ کی ایک تو اللہ کی خاص عطا ہے، دوسرے آپ کی اپنی بھی بڑی پیاری ادائیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب انہوں نے کیا ہے، 70 مسلمانوں کے ایک حساب سے انڈائریکٹلی قتل میں وہ ملوث ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے پیچھے سے حملہ ہوا تھا، 70 مسلمان مارے گئے تھے. اب اس صورتحال میں اللہ کے نبی کو نیچرلی ان پر غصہ تو ہوگا کہ جب ان کو انسٹرکشن دی گئی انہوں نے انسٹرکشنز کو فالو ہی نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے اپنے اس عام سے بندے کا جو نبی بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ دل کا سچا ہے اور بس ان سے لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے سفارش کر رہے ہیں
اللہ کی سفارش ہے کہ اے نبی آپ ان کو دل سے معاف کر دیجئے، فاعف عنہم انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم اور ان سے ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ ظاہر ہے کہ غلطی تو ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا تو نبی آپ بھی معاف کر دیں، اس لیے معاف کر دینا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا کہ نبی دل سے ان کو ختم، ان کے دل میں جو بھی آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے تو اس کو صاف کریں، دھوئیں اور ان کو معاف کر دیں۔ وشاورہم اور ان سے مشورہ لو فی الامری کاموں میں۔ اب مشورے کے حوالے سے بھی بات کو ذرا سمجھیے، کیونکہ جو مشورہ ہوتا ہے وہ انسان کو کسی بھی کام کو، جو شار العسل یعنی کہ شہد کو چھتے سے نکال کر جمع کر لیا، تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے خیالات کا نچوڑ حاصل کر کے تو وہ جو مشورہ لینے والا ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو لوگوں کا اپنی رائے ایک جگہ جمع کر دینا مشورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو مشورے میں شامل رکھنا ہے، اگرچہ کہ ان کی وجہ سے آپ کو جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی لیکن یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان سے مشورہ کریں فی الامری اپنے کاموں کے حساب سے، وَإِذَا عَزَمْتَ لیکن یاد رکھیں کہ کانفیڈنس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ آپ کریں، اگرچہ کہ دیکھیں اب اس میں ایک ایکویشن آ گئی ہے۔ اگر فرض کریں آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اب اچھے باس، اچھے ٹیم لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو سم ٹائمز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اور جب آپ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جواز اور بہانہ بنا کر چکے ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں اس بات میں شامل ہوں۔ وہ اس مشورے کو دینے کے بعد اب اس بات پر 100% وہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہمارا ہی مسئلہ، ہمارا ہی مشورہ مانا جائے، اور اگر کوئی اور کسی اور کا مشورہ آپ لیڈر مان لیتا ہے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی اور منافق۔ تو جب کوئی بندہ مشورہ دے، سنسیئرلی آپ نے سے مشورہ لے لیا، لیکن فائنلی اس مشورے کے بعد اس ایکشن لینے کے لیے کمانڈنگ اتھارٹی صرف اور صرف وہ لیڈر ہوتا ہے سچویشن میں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ کسی کو کوئی بھی ٹاسک اسائن کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود جبکہ آپ اپنی ٹیم سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ ہر پروز اینڈ کونس کو دیکھ رہے ہیں، ہر طریقے کو لے کر چل رہے ہیں، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کامیابی نہیں، آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ تو کوشش کرنے کے بعد عزم مصمم آپ نے کر لیا کہ یہ کام میں ضرور ہی کر کے رہوں گا، وہ کوشش آپ کے حق میں ہاتھ میں ہے لیکن نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ کوشش کر کے اپنے نتائج اللہ کو دے دیجئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ اور اللہ، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کو مائنڈ کر لے اور پھر بھی آپ کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے تو اس صورتحال میں آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ یاد رکھنا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وہیں یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، یخذل کا جو لفظی مطلب ہے خاذل، یعنی وہ جو ہرنی ہے وہ اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ آپ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا۔ وہیں اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو فمن ذا الذی، تو کون ہے جو ینصرکم من بعدہ، اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل ہونا چاہیے۔ تو سمجھ آ گئی بات، اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو توکل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا میں کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں مدد کا ہاتھ، نصرت کا ہاتھ تمہارے سر سے اٹھا لے تو کون ہوگا جو اس کے بعد مدد کرے گا تمہیں؟ اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما کان لنبی، اور نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یغل، کہ وہ امانت میں خیانت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، ایک مومن میں کوئی اور بھی خصلت ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی میں امانت نہیں، وہ اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جس شخص نے وعدے کی پاسداری نہیں کی اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہ صدقہ فطر، وہ زکوٰۃ
کو اکٹھا کرنے کے کام میں معمور تھے، اس سے زکوٰۃ دی اور کہا کہ یہ تو ہماری اسلامی ریاست کا ہے اور کچھ انہوں نے مجھے ایز اے تحفتاً دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھر بیٹھتے تو پتہ چلتا ہے نا تمہیں کتنے تحفے نصیب ہوتے ہیں، تمہیں جو تحفے بھی ملے ہیں وہ اسی سٹیٹس کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو یاد رکھے کہ قیامت والے دن اس حالت میں میرے پاس نہ آئے کہ کس نے سر میں اونٹ اٹھائے ہوں، کس نے بکریاں اٹھائی ہوں، کسی نے اپنے سر پر گائے بھینس اٹھائی ہوں، اور یعنی مطلب کہنے کا کیا ہے، قیامت والے دن یاتی بما غلّ بہ یوم القیامہ ہے نا، کہ خیانت کی ہوئی چیز کو اس دن قیامت کے دن پیش کرنا ہوگا، اور وہ کوئی گھوڑا، کوئی خچر، کچھ بھی جو آپ نے خیانت کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ امانت کو دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر غزوہ احد کے ساتھ اس کو کنیکشن جوڑا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برات ہے، اور باقی یہ جو صحابہ کرام تھے جو مال غنیمت کے اصول کے لیے ٹوٹے پڑے تھے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ کے لیے اپنی ٹریننگ کر لو کہ اللہ کے نبی خائن نہیں ہے، اللہ کے نبی معاملہ کو اگر کوئی وحی الہی کی طرف سے کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے تب بھی آپ اس کو من و ان پہنچاتے ہیں، اور ایسے ہی اگر مال غنیمت آپ کے پاس وہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ من و ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت آپ نہیں کرتے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو پورا دے دیا جائے گا ہر انسان کو جس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر تم اس جگہ پر ٹکے رہتے تو مال غنیمت کا حصہ تمہارا بڑھتا، لیکن تم نے اس چیز کو بالکل نہیں فوکس کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور جب ان قریب یقین لقد البتہ تحقیق منا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مؤمنین پر، کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں رسول بھیجا، اور کیا اس میں کہا، انہوں نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر ان کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کر رہے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، وَإِنْ كَانُوا، اور اس سے پہلے انسان تو لفی ضلال مبین، گمراہی میں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات انسان گمراہی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ کے احسان عظیم کے طور پر دنیا میں تشریف لائی، کہ جو انسان غلط اور درست میں فرق نہیں کر سکتے تھے، جن کو جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ان کو اللہ نے کتاب و حکمت کا نور دیا، شریعت دی، اور ساتھ نبی بھی دیا جو کہ ان کو تعلیم دے کر اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹیز اس شخص کے لیے ہیں جس پر اللہ کا احسان ہوا ہو، یعنی اللہ کے احسان یافتہ، انعام یافتہ لوگوں کی کوالٹیز میں کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کو کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے اور علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ لوگ جو سے پہلے تھے وہ بہت گمراہی میں تھے۔ تو من انفسہم کے لفظ کو بڑا آپ تحقیق کریں تو اتنا خوبصورت یہ لفظ ہے، کیونکہ اس میں ان کا کلچر، ان کا سوشل بیک گراؤنڈ، ان کی زبان سب اپنی قوم سے تھی، یعنی کہ نو سینس آف ایلینیشن، قوم کو پتہ تھا یہ شروع سے ہمارے درمیان بڑا ہوا ہے اور یہیں پہ پلا بڑا ہے۔ الصادق الامین کا لقب دینے والی وہ قوم اپنے اس نبی کو بخوبی جانتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہی کا حصہ ہو، ان کی زبان بولتے ہو، ان کے کلچر سے ہو، اور پھر اس کے باوجود ان لوگوں نے تمہیں جھٹلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول ان پر ان کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ سب گمراہی میں مبتلا تھے، وہ سب کے سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس بات کو سمجھ کر ہمیں زندگی کو آگے بڑھنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ساتھ پانا ہے وہ آپ جیسے کام کرے گا، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ کام لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب بھی کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو فقد اصبتم مثلیہا، تم اس سے دوگنی ان کو پہنچا بھی چکے ہو، یعنی غزوہ احد میں تمہارے تو 70 مارے گئے ہیں، ان کے غزوہ احد میں 70 مارے گئے ہیں مسلمانوں، تمہارے غزوہ بدر میں کافروں کے 70 مارے بھی گئے تھے، 70 قیدی بھی ہوئے تھے۔ تو یہ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو
اس سے دگنی مصیبت تو تم پہنچا چکے اپنے دشمنوں کو, تو تم گھبرا اٹھتے ہو اور کہتے ہو یہ تکلیف کہاں سے آئی. تو فرما دیجئے ہو من عندی انفسکم, یہ ساری تکلیفیں ایکچولی تمہارے اندر سے آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر کہ اگر تکلیف میں آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت روئیں چیخیں چلائیں. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو اس تکلیف سے گزر کے جا چکے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے گزر کے جا چکے ہیں. اپنے اندر برائی, نفرت, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی, دھڑلہ پن اور یہ سب کچھ اپنے اندر اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو پھر در حقیقت وہ برائی اس کی زندگی میں بے برکتیوں کے دروازے کھولتی ہے. تو اسی طرح پھر وہ کم ہمت ہو جاتے ہیں اور ان کا رہا سہا اقبال بھی جاتا رہتا ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, حالانکہ اسے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو, تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آیا, قل ہوا من عندی انفسکم, کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے پاس سے ہی آیا ہے. یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ میرا حال دیکھ, تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے اعمال دیکھ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بے بہا ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم, اور جو کچھ تمہیں پہنچا, یعنی غم یا فکر یا ہم, جو کچھ بھی تمہیں پہنچا, یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی, ملی, فَلْيَعْلَمَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تو اللہ کے حکم سے تھا, وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تاکہ مومنوں کو جان لے. جو وما اصابکم یوم التقى الجمعان, جب دو جماعتیں ملی تو جو شکست مسلمانوں نے حاصل کی یا اٹھائی وہ اسی لیے تھی کہ انہوں نے ان کی تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی تھی اور اللہ کے حکم سے تھی, تاکہ اللہ مومنوں کو الذین, اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے. وقیلا, اور کہا گیا ان کو, تعالوا آؤ, قاتلوا, لڑائی کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, او ادفعوا, یا دفاع کرو. یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں کو مکہ مدینہ میں حملے کا خطرہ تھا. جب مدینہ میں حملے کا خطرہ تھا تو انہوں نے, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے کہ مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ لیا. جب مشورے کی بات آئی تو ان لوگوں کو نے پھر اپنے اپنے مختلف آراء سے آگاہ کیا. تو جو منافق تھے وہ اس چیز کو بڑا نان سیریس لے رہے تھے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایکچولی مسلمانوں سے یا جنگ سے دور رہنا چاہتے تھے, لیکن وہ اب شو ایسے کروا رہے تھے کہ جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی لنک ہی نہیں, کوئی لینا دینا ہی نہیں. اور ویسے بھی یہ عام پاگل سے مسلمان ہیں جن کو, کیونکہ ایک اور مقام پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ کہیں گے کہ غر ہؤلاء دینہم, پاگل ہیں یہ لوگ, اتنے تھوڑے سے لوگ اتنے زیادہ لوگوں سے جھگڑا کرنے جا رہے ہیں تو نیستہ نابود کر دیں گے, کچل دیں گے. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو. تو وہ کہتے ہیں لو نعلم, اگر ہم جانتے قتال جنگ, لاتبعناکم, ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہم للکفر, اس دن وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے, منہم, ان سے, للایمان, بنسبت ایمان کے, یقولون, وہ کہہ رہے تھے, بافواہہم, اپنے منہوں سے, ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں. اللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاننا تھا. دیکھیں ہارڈ ٹائمز جو ہوتے ہیں نا ایکچولی لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو مسلمانوں کی صفوں میں بھی ابن الوقت اور کالی بھیڑیں اس طرح کے لوگ موجود تھے, اور مسلمانوں کی صفوں میں مخلص مسلمان بھی موجود تھے. آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چیک کرنے کے لیے ان سے میٹنگ کی تو بار بار پھر آپ کہتے تھے اچھا پھر تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ مہاجرین تو اللہ کے نبی کے اپنے بھائی تھے, اپنا شہر چھوڑ کے آئے تھے, تو وہ تو آپ کا ساتھ دیتے ہی دیتے. انصار نے ابھی تک کوئی یقین دھیان نہیں کروائی تھی, تو پھر انصار کے بہا پر سعد بن عبادہ نے کہا تھا شاید آپ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ڈال دیں گے, اگر آپ برق الغمات تک جانے کا کہیں گے تو ہم جائیں گے, اور ہم ان موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کیا کہ جاؤ تم اور تمہارا بڑا بھائی جا کر لڑیں, ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہارڈ ٹائم منافقین کے اصل چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا. دل میں ان کے دلوں میں کچھ تھا, منہ پہ کچھ تھا. اللہ کو تو کافی دیر سے, اللہ کو تو شروع دن سے پتا تھا, تو لیکن تمہیں نہیں پتا تھا, اس لیے ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ کون تمہارا سچا مخلص ہے اور کون تمہارا مخلص نہیں ہے. الذین, وہ لوگ, قالوا, جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, وقعدوا, اور بیٹھ رہے, لو اطاعونا, اگر ہماری بات مانتے, ما قتلوا, نہ مرتے. یعنی کہ کیا بات تھی, وہی منافقین کے شہر سے باہر جا کے نہ لڑتے تو نہ مرتے.
ہم نے تو کہا تھا شہر کے اندر رہ کے لڑو، اور لیکن آج نہ مرتے تو قل فادرؤ عن انفسکم الموت، اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو اپنے دل سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، اپنے نفسوں سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے، عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی زندہ رہتا ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ تو گمان کر ان لوگوں کو جو قتلوا مار دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تصویر کا جو رخ ہمیں اب دکھانے لگا ہے ان مقتولین بدر کے بارے میں، ان مقتولین احد کے بارے میں، تو ایسی زندگی اور ایسی موت کی تو پھر ہر انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور مت گمان کریں آپ ان لوگوں کو جو مار دیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ رزق کیسے دیے جاتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے کہ ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈلی ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ان جنتیوں کی روحوں، کیونکہ جب شہدائے احد اللہ کے پاس گئے اور وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈلی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہیں، اور جنت میں جہاں رہتے ہیں کھاتے ہیں، اور وہ فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ کے اس فضل سے بہت ہی راضی ہیں، فرحین وہ خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ اللہ نے اسے دیا ہے، من فضل اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہیں اس وقت بھی، بالذین ان لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ وہ وہاں پر جا کر اپنی اس موت کا جو بدلہ پا چکے ہیں اور جو انجام دیکھ چکے ہیں، وہ ان کو اس قدر حسین لگتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ان کے بھائی اسی راستے پر چلتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کر جائیں گے، بالذین ان لوگوں کی طرف، لم یہلکوا نہیں ملے بھی ان کے ساتھ، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ یہ کہ نہیں خوف ان کو خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہو گئے، اور بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر وہ بہت ہی خوش ہیں، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا ہے مومنوں کا اجر۔ تو اس بات کو سمجھ لیا ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بات کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑے فائدے کی بات ہے کہ اس کو حقیقت حال چیزوں کی معلوم ہو جائے۔ حقیقت میں دنیا میں رہ کر ہمارا ویژن بہت ہی شارٹ ہے، ہم کسی انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں واقف نہیں، لہٰذا ہم اس کو بڑا بدقسمت تصور کرتے ہیں جو میدان جنگ میں جا کر اپنا جامِ شہادت نوٹ کر لیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کو بڑا خوش قسمت تصور کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں سیف بیٹھا ہو۔ لیکن قرآن نے تصویر کا رخ چینج کر دیا اور فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، جامِ شہادت نوش کرتا ہے، ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے سائے کے اندر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اور وہ ان فضل یافتہ لوگوں میں، ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو یہ ان لوگوں کا ساتھ پا چکا اور اس نے اپنا مقام اللہ کی نظر میں اور قیامت والے دن بہت بلند کر لیا۔ کس نے؟ جس نے حق کے راستے پر جامِ شہادت نوش کیا، بہادری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ ڈٹا رہا، اس نے اپنے قدم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی مارے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ بھائی اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، مرنا ہر انسان نے وقت پہ ہے، تو اگر موت ہی مقدر ہے تو کیوں نہ حق کے راستے پر ڈٹ کر کھڑے ہو کر زندگی گزاری جائے۔ تو یہاں پہ جا کر پیارے ہماری 171 آیت پر ہماری رکو نمبر 17 کو مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے زندگیوں میں آسان کر دے۔ السلام علیکم۔